बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह इखलास का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे आपने घर की चौखट पर सिर्फ 10 बार पढ़ना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है और रवायत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ने किया है। अल्लाह वालों, घर की चौखट पर घर के अंदर दाखिल होते हुए या घर से बाहर निकलते हुए आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अमल बहुत छोटा है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। याद रखिएगा कि कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है जिसकी तिलावत हर वक्त फ़रिश्ते करते हैं। फ़रिश्ते सुबह शाम आसमान पर बैठे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करने वाला क़यामत के रोज़ कुरान मजीद लिखने वाले मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्तों के साथ होगा। और जो कोई कुरान मजीद को अटक अटक कर पढ़ता है, रुक रुक कर पढ़ता है, मुशक्क़त से पढ़ने वाले को तिलावत का दोहरा सवाब मिलता है। इब्न माजा में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज़्ज़तदार फ़रिश्तों के साथ होगा, और वो शख्स जो तिलावत करने में अटकता है, दिक्कत महसूस करता है, तो इसके लिए दोहरा सवाब होगा। सनन अबू दाऊद में रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में मोमिन आदमी के पास 2 फरिश्ते आते हैं जो इसे बिठा देते हैं और पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह करीम है। फिर वो पूछते हैं कि तेरा दीन कौन सा है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे दरमियान जो शख्स नबी बनाकर भेजा गया, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते पूछते हैं कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई। तो आदमी कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब से पढ़ा है, यानी कि कुरान पाक की तिलावत की है, इस पर ईमान लाया हूँ, इसकी तस्दीक की है। तो ये है दुनिया में कुरान पाक पढ़ने की फजीलत और फ़ायदे कि जो बंदा दुनिया में कुरान पाक पढ़ता है, इसको ना सिर्फ दुनिया में फ़ायदे मिलते हैं बल्कि आखिरत में भी वो शख्स कामयाब हो जाता है। और आज मैं आपको कुरान मजीद की उस कुरानी सूरत का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसे आपने घर की चौखट पर 10 बार पढ़ना है। ये वो सूरा मुबारका है जिसकी तिलावत रोज़े महशर अल्लाह पाक खुद तिलावत फरमाएंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने से अल्लाह पाक आपसे खुश हो जाते हैं, आपसे राज़ी हो जाते हैं। फ़रिश्ते दिन रात आपके लिए दुआएं करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी गुर्बत का शिकार हैं, तंगदस्ती का शिकार हैं, घर के हालात ख़राब हैं, तो आज का ये जो वसीफ़ा है वो आपने कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये कुरान पाक की उस सूरा मुबारका का वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपको ऐसी इज़्ज़तें अता फ़रमाएगा, ऐसी दौलतें अता फ़रमाएगा, ऐसी शानें आपको अता फ़रमाएगा कि आप राज़ी हो जाओगे। आपके मुआशरे में आपकी इज़्ज़त होगी। जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही आपने सिर्फ़ एक मरतबा घर की चौखट पर यह वसीफ़ा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेना है। यह नबवी अमल है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और मौला अली से रिवायत है। ये वसीफ़ा आप घर की चौखट पर करेंगे, माला माल हो जाएंगे, क्योंकि सूरा इखलास का वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजरिब है। हर कोई सूरा इखलास की फ़जीलत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ये सूरा इखलास कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। यह सूरा ख़ास तौर पर रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजरिब है। जो कोई ये वसीफ़ा कर लेता है, एक दिन के अंदर अरबपति हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इब्तिदा के दौर में हज़रत राबिया बसरिया के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज़ इन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। इनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। इसी ज़माने में एक नौजवान ने इन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते हुए देखा। वो आपको कोई गैर मरी हुई ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा इसे बसरा के एक बाज़ार में नज़र आया तो वो अक्ल से हैरान हो बैठा। वो परेशान हो गया कि रात दिन इसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर लोगों से पता पूछा और हज़रत राबिया बसरा के घर जा पहुंचा। आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे, मगर घर के दरवाजे बंद रखो। अब वो नौजवान जो हज़रत राबिया बसरी के चमकते चेहरे को देखकर पूछता पछाता उनके घर तक आ चुका था। तवक्को ना थी, लेकिन उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था।
اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے۔ وہ شخص ان کے چہرے کو دیکھ کر دل کے ہاتھوں مجبور ان کے گھر جا پہنچا۔ زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا، واپسی کا دروازہ کھلا ہے، میں واپس چلا جاؤں گا، دل میں باتیں کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان نے تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصرہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ یقین کیجئے وہ شخص کہتا ہے کہ ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محور راز و نیاز ہو جاتا ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصرہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے واپس چلا جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، لیکن نیک خاتون مجھے واپس بھیج دیا، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کرتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی کہ اس سے رابعہ بصری کا کہنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ پر نکل پڑتے ہیں، جو قرآن مجید کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، قرآن کی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، دل منور ہو جاتے ہیں، گھر کے دروازے کھلے بھی ہوں تو آنے والے کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں پر ہاتھ ڈالے۔ جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، دوستی کر لیتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی ہمیں نصیحت ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ دوستی کریں، قرآن کو وقت دیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ آج یہ جو ہر دوسرے بندے کے چہرے پر لعنت ہے، ہماری صحت خراب رہتی ہے، چہرے ویران ہو چکے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ آج نیت کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، روز 2 لائنیں پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید کھولیں گے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں پڑھے قرآن پر ڈسٹ آ چکی ہے، گرد آ چکی ہے، جالے لگ چکے ہیں، اسی طرح ہمارے دل بھی ویران ہو چکے ہیں، ہمارے چہرے کی رونق بھی ویران ہو چکی ہے۔ خدارا، آج سورہ اخلاص کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے گھر کی چوکھٹ پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، 7 نسلوں تک رزق کی تنگی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ کے حبیب کا بتایا ہوا عمل ہے، اور مولا علی سے روایت ہے۔ مولا علی نے بہت سے لوگوں کو کامیابی کا راز بتایا کہ آپ اپنی گھر کی چوکھٹ پر سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی من مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، تو پھر وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب بھی پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں، کیونکہ آپ جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر، گھر کی چوکھٹ پر سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ حاجت جتنی بڑی ہو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ صرف آپ نے گھر کی چوکھٹ پر سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب جس عمل کو نبوی عمل کہا جاتا ہے، جو وظیفہ اللہ کے حبیب نے بتایا، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ اب توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر تو آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی فجر کی نماز کے لیے باہر جاتے ہیں، مرد حضرات خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے باہر جاتے ہیں گھر سے، تو گھر سے باہر جاتے ہوئے 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے دروازے پر پھونک مارنی ہے اور اپنے آپ پر پھونک مارنی ہے۔
اگر کوئی بندہ صبح فجر کی نماز پڑھنے گھر سے باہر نہیں جاتا، گھر کی عورتیں کیا کریں کہ گھر کا دروازہ کھولیں، گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور گھر سے 1 سے 2 قدم باہر نکل جائیں، 1 سے 2 قدم باہر جائیں پھر دوبارہ اندر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ نے صبح اٹھتے ساتھ ہی، آپ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، 6 بجے اٹھتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، 12 بجے اٹھتے ہیں، آپ نے صبح اٹھتے ہی اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص پڑھ کر گھر سے 1 سے 2 قدم باہر نکل جانا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، گھر سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے جاتے ہیں تو گھر کے دروازے پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر گھر سے باہر جائیں، اور آپ یہ عمل دن میں 3 سے 4 بار دہرا سکتے ہیں۔ آپ گھر میں جب انٹر ہوں تو داخل ہوتے بھی دروازے کی چوکھٹ پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور جب گھر سے باہر جائیں تو تب بھی 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ والو، ابھی اس کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، گھر کی چوکھٹ پر گھر کا کوئی ایک فرد نیت کر کے 10 بار سورہ اخلاص پڑھے، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ جو بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے خود چل کر آئیں گے۔ جن کے گھر میں غربت نے، تنگ دستی نے ڈیلے ڈال رکھے ہیں، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے، غربت کا کونے کونے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، گھر کی چوکھٹ پر بتائے گئے طریقے سے اندر سے باہر جاتے وقت یا باہر سے اندر آتے وقت 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص وہ واحد قرآنی صورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئے اور اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سی صورت ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتایا وہ سورہ اخلاص ہے، جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر، دروازے پر کھڑے ہو کر اندر داخل ہوتے ہوئے یا دروازے سے باہر جاتے ہوئے آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جو افراد گھر سے باہر جن کا آنا جانا کم ہے، وہ خاص اس عمل کے لیے بھی دروازے پر کھڑے ہو کر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور باہر جائیں، پھر باہر سے اندر آئیں اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ہے پہلا عمل۔ اس کے بعد جو اللہ کے حبیب نے وہ خاص عمل بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، باہر سے آنا ہے تو 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر گھر میں اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے تو بہتر، اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود نہیں جس کو آپ سلام کر سکیں، گھر خالی ہے، تو باہر سے اندر داخل ہوتے ہوئے چوکھٹ پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر سورہ اخلاص کا یہ عمل کرتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا پھر پورا درود سلام پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جن کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے گھر کی چوکھٹ پر 10 بار سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اللہ کے غیر کے پاس جانے سے پہلے، یہ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے سے پہلے، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اپنے گھر کی چوکھٹ پر سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں۔
یہ قرآنی عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتا ہے، آپ کے نصیب کو کھول کر رکھ سکتا ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے سے گھر کی چوکھٹ پر سورہ اخلاص کو پڑھ کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا گھر سے باہر جاتے ہوئے، اگر تو گھر میں کوئی موجود ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا ہے، اگر گھر میں کوئی موجود نہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں۔ صرف اتنا ہی وظیفہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بتایا، جس طریقے سے بتایا میں نے آپ کو اسی طریقے سے آپ کے حوالے کر دیا، اس میں کسی بھی طرح کی رد و بدل تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد جب آپ سورہ اخلاص کو دروازے کی چوکھٹ پر پڑھ لیں تو سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کو پڑھتے رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا ایک بار ممبر پر موجود تھے، ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا جائیں استغفار کریں۔ ایک اور شخص آیا، کہا بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اپنی پریشانی کو سامنے رکھا، مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے شیر، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنی الگ حاجات کو پیش کیا، لیکن آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر ہی کیوں بتایا؟ تو مولا علی مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب آپ پر کسی بھی طرح کی آزمائش آتی ہے، آپ پر کسی بھی طرح کی تنگ دستی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی صرف سچی توبہ سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی استغفار سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی شرمندگی سے ہاتھ جوڑ کر توبہ قبول کروانے سے ختم ہوتی ہے۔ اب کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو سارا دن استغفر اللہ کو پڑھتا ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا جاؤ، اولاد چاہیے، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابیاں چاہیے، گھر میں سکون اور برکت چاہیے تو استغفر اللہ کو پڑھو۔ یہ کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک صحابہ کرام نے اپنایا، جو اللہ کے ولیوں نے اپنایا۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم نہ توبہ کرتے ہیں، نہ ہی قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں، فوراً جعلی پیروں کے چکروں میں وہاں 10 20 ہزار کے ہدیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا۔ اللہ مزید ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ شخص خود میرا محتاج ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ خدا را، جو میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ بتایا ہے، آپ نے اس کو گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کیسے پڑھنا ہے ایک ایک چیز بتا دی۔ اس کے بعد گھر میں اندر داخل ہوتے ہوئے یا گھر سے باہر جاتے ہوئے السلام علیکم کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اس کے بعد کامیابی کا وہ راز بتایا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو کسی بھی حالت میں ہے استغفار پڑھیں، استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ندامت کے ساتھ پڑھیں، شرمندگی کے ساتھ پڑھیں۔ جو بندہ وضو بے وضو پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح استغفار پڑھتا رہتا ہے، اس کے تمام کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں یقین آتا تو سورہ اخلاص کا یہ عمل کریں، یہ اللہ کے حبیب کا بتایا ہوا عمل کریں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اور ہم نے ایک اجتماعی درود پاک کی محفل کا آغاز کیا ہے۔ جو لوگ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں۔ میرا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔